अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन और हाजरीन अस्सलामु अलैकुम। किड्स टाइम लेके आपकी अपनी होस्ट बासमा बतूल हाजिर है। बच्चों, किड्स टाइम को डिफरेंट टॉपिक्स में लेके चलेंगे और उन टॉपिक्स में हम उन डिस्कशंस को कवर करना चाहेंगे जो आपके जहन में होती हैं, और ताकि आपके जो क्वेश्चंस आपके जहनों में होते हैं वो हम क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है उसूल दीन, क्योंकि अगर आपके उसूल दीन स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बेसिक्स, आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इजीली दीन इस्लाम को समझ सकेंगे। तो उसूल दीन के हवाले से अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ करते हैं। आज हम बुर्ज तौहीद में दाखिल हुए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम तौहीद के हवाले से होगा। हमारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही मुनफरिद और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही मशहूर मुहक्किका, अदीबा ख्वार मासूमा शिराजी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से भी है, और ये अपने लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात ये समझती हैं कि ये ज़ाकिराए अहले बैत हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। हमारे नन्हे सितारे रज़ा आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तौहीद उसूल दीन का पहला जुज़्व है, जिसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में और डिफरेंट जगहों पर तौहीद के हवाले से बहुत सारे सवालात दरपेश होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जहनों में जो भी तौहीद के हवाले से सवालात हैं वो क्लियर हो सकें। अब अब्बास सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हुए तौहीद के हवाले से पहला सवाल करेंगे। खुदा मौजूद है, हम सब जानते हैं, और खुदा ने कुछ चीज़ें हम पर वाजिब की हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, और हम इनको अंजाम देते हैं। तो तौहीद और मारिफत खुदा, ये इन दोनों के बारे में हमें कुछ बताएं। इब्तिदा खालिक उनसे मोहब्बत के नाम से और दरूद व सलाम हो उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि हम उस अक़ीदे का बारे में हम आज बात करेंगे जिस अक़ीदे पर हमारा इंसान होना साबित होता है। याद रखिएगा कि दुनिया में आप लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं तो कुछ दोस्त बनाते हैं। वो दोस्त आपको अपने फ़ायदे, कुछ मफादात के लिए, कुछ फ़ायदों के लिए आपको अपना दोस्त बनाते हैं, और आप उन दोस्तों को अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करते हैं। इसी तरह जितने रिश्ते हैं उनमें जो मोहब्बत का एलिमेंट होता है वो हमेशा किसी न किसी गर्ज़ या फ़ायदे के लिए होता है। तो अल्लाह का जो हमारे साथ रिश्ता है, तौहीद का जो रिश्ता है, वो ये है कि खुदा हमें हमारे लिए चाहता है, वो ये चाहता है, वो हमें चाहता है, और वो बताता है कि वो 70 माँओं जितनी मोहब्बत करता है। आप समझते हैं ना, ये एक माँ, आपकी वालदा आपसे कितना प्यार करती हैं, और खुदा फरमाता है कि मैं तुमसे 70 माँओं जितनी, 70 माँओं की मोहब्बत को इकट्ठा कर लें तो वो आपके अल्लाह का आपसे रिश्ता होगा। उस रिश्ते की मोहब्बत, उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न के बारे में आप जिस तरह कुरान शुरू करते हैं या अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं, तो हर दोस्त जब आपसे दोस्ती करता है तो वो अपना तारुफ करवाता है कि मैं क्या हूँ। अल्लाह ताला कैसे अपना तारुफ करवाते हैं? वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने हर काम की इब्तिदा उस अल्लाह के नाम से करो जो मेहरबान है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आपको मालूम है जो रहमान होता है, जो मेहरबान होता है, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला होता है, वो कितना करीम होता है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। वो आपकी बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी नाफरमानियों को भुला देता है। जिस तरह आपकी वालदा हैं, जो अच्छी अम्मी होती हैं, जो बहुत मोहब्बत करती हैं, वो बाज़ औक़ात आपकी बहुत सारी नाफरमानियों को नज़रअंदाज कर देती हैं, आपको माफ़ कर देती हैं। और अल्लाह ताला वो मेहरबान है, वो 70 माँओं जितनी मोहब्बत करता है, वो आपको माफ़ करता चला जाता है। हमारे इमाम सबसे पहले हमें बताते हैं ना कि हमारा खुदा कैसा है, तो खुदा के बारे में जब इमाम बताते हैं तो फरमाते हैं या मलजा अल आसीन, ए गुनहगारों की पनाहगाह। हम तो गुनहगारों से नफ़रत करते हैं ना, जो बुरा आदमी बुरा काम करे हम उसको बुरा कहकर धुतकार देते हैं। तो हमारे मासूम फरमाते हैं कि बुरे को ना धुतकारो, बुराई से नफ़रत करो, बुरे से नफ़रत ना करो। ये भी हो सकता है कुछ देर के बाद वो बुराई उससे ख़त्म हो जाए, वो तौबा कर ले। तो इसी तरह हम बुरे को बुरा समझते हैं, गुनहगार से दूर भागते हैं, मगर अल्लाह पनागाह है गुनहगार लोगों की।
اور اچھے لوگوں سے تو وہ ویسے محبت کرتا ہے. تو ہمیں اپنے خدا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنانا ہے کہ ہم پناہ گاہ نہ ڈھونڈیں بلکہ ہم اللہ کی محبت کو ڈھونڈ لیں, ہم اس سے دوستی کر لیں, ہم اس سے محبت کر لیں, تو وہ پھر ہم پر رحم بھی کرے گا اور کرم بھی کرے گا. پھر امام ہمیں پھر اور اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, اپنے خدا کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا غافر المذنبین, اے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دینے والے. معاف کرنا کتنا مشکل ہے. جب کوئی برا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ یا نافرمانی کرتا ہے یا آپ کے سامنے گستاخی کرتا ہے تو آپ معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے, مگر اللہ فوراً معاف کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ نادم ہو کر آ جاؤ. نادم ہونا بہت بڑی بات ہے. جب آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ فوراً اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ بہت آپ سے پیار کرتا ہے. وہ ایک خدا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہے. سمجھ آئیے نا. اور ایسا دوست ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. کئی دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو دن کو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, رات کو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو جب آپ قبر میں چلے جاتے ہیں تو کوئی دوست ساتھ نہیں دیتا. خدا وہ دوست ہے, وہ مہربان ہے, وہ آپ کے ساتھ رہنے والا, آپ کا سے محبت کرنے والا, آپ کا غمخوار ہے, جو 24 گھنٹے جاگتا ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ نہ سوتا ہے. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ دیار خواب میں رہتی ہوں اس یقین کے ساتھ, میرے لیے میرا رب صبح و شام جاگتا ہے. میرا اللہ تو 24 گھنٹے کا میرے ساتھ رہنے والا ہے. پھر خدا خود کہتا ہے انا اقبلو انا نحنو حبل الورید, کہ میں تمہارے جو زندگی ہے یا شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ نے کس طرح اپنے خدا کا تعارف کروایا ہے. چوتھے مولا رات کے تیسرے پہر خانہ کعبہ کے گرد چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خدا, اے میرے وہ دوست جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اے میرے وہ دوست جس کا جو کبھی نہیں سوتا. بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. نہ تو نے کوئی دربان کھڑا کیا ہوا ہے جو ہمیں روکے گا, ہم جس وقت چاہیں تمہارے پاس آ سکتے ہیں. اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ہم معرفت کیسے حاصل کریں, ان کو پہچانیں کیسے, خدا سے دوستی کیسے کریں, اس سے محبت کیسے کریں, تو آپ پہلے تو خدا کو محسوس کریں نا. محسوس کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک مور کی پینٹنگ ہے آپ کے سامنے, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ کتنا اچھا مور بنا ہوا ہے, یہ کس نے بنایا ہے. سوال کرتے ہیں نا یہ آپ. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی کلرز پڑے ہوئے تھے تو خود بخود تصویر بن گئی, آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا, یہ اتنی خوبصورت پینٹنگ ضرور کسی نے بنائی ہے. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ, آپ کا چھوٹا بہن بھائی سویا پڑا ہے, اس کے منہ پر آپ پھونک ماریں تو فوراً آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کس نے پھونک ماری ہے, کون ہے جس نے پھونک ماری ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت تصویر کس نے بنائی ہے. یہ تو آپ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ مور کی تصویر خود بخود بن گئی ہے. اسی طرح آپ دنیا کو نہیں دیکھتے کہ وہ جو اصل مور ہے جس کی تصویر بنانے والا بغیر بنانے والے کے تصویر نہیں بن سکتی, وہ اصل میں مور کس نے بنایا ہے, وہ کلرز کس نے اس کے اندر پیدا کیے ہیں, وہ حسن کس نے پیدا کیے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچاننا ہے تو میں نے جو حسین چیزیں بنائی ہیں ان میں مجھے دیکھو کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورتیاں پیدا کی. آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے پیدا کیا؟ کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی؟ درخت ہیں. اور جی آپ بتائیں. پانی بنایا ہمارے لیے. پانی نہ ہوتا تو ہم پیاسے مر جاتے. پانی بھی ہمارے لیے بنایا گیا. اور کیا بنایا خدا نے ہمارے لیے؟ سورج جب نکلتا ہے تو سوچیں کہ یہ سورج کس طرح سے نکلتا ہے. یہ ساری نشانیاں ہیں جن سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے, ایک دم سے بے ہوش ہو گئے, ہاسپٹل میں گئے, ڈاکٹر نے جب آپ کو ہوش میں لایا تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا کہ میں کدھر سے آیا, مجھے یہاں کیوں لایا گیا, مجھے اپنے گھر کب جاؤں گا, میں اپنے گھر کب جاؤں گی یا کب جاؤں گا. یہی پوچھیں گے نا تینوں سوال. یہی سوال ہمیں اپنی زندگیوں میں کرنے چاہیے کہ ہم کدھر سے آئے ہیں. کدھر سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے آئے ہیں. اور ہم یہاں پر کیوں ہیں, یہاں ہمیں کیوں لایا گیا, کیوں لایا گیا؟ ماشاء اللہ, خدا کی عبادت اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے, ہمیں اللہ کی رضا میں زندہ رہنے کے لیے یہاں لائے گا. اور ہم نے کدھر پلٹ کر جانا ہے؟ خدا کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. تو ہمیں جب یہ معلوم ہو جائے, یہ تینوں سوال ہمارے جواب آ جائیں, تو پھر ہم اچھے کام کرتے ہیں.
کوئی جہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہو وہاں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتا نا کہ جو آگے جانے پر مصیبت میں آ جائے انسان. تو محبت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. ہم اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو جیتنے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ محبت سے ہمیں اٹھائے اور بلند ترین درجے پہ جنت میں واپس لے جائے. جنت پہ رہنا نا ہم نے ہمیشہ کے لیے. اسی طرح اگر آپ آگے آئے، اسی طرح آپ سوچتے رہیں اللہ کے بارے میں، تو آپ کو اللہ ہر چیز میں نظر آئے گا، ہر جگہ پہ خدا آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پر کہ اللہ کتنا کریم ہے اور کتنا مہربان ہے. اس میں آپ یہ سوچیں کہ جس طرح آپ مہمان آئے کسی کے گھر میں، آپ نے فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں، تو آپ کے جتنے میزبان تھا جو بھی، اس نے آپ کے لیے کمرہ سجایا، بستر بچھایا، پانی رکھا، سب کچھ رکھ کے پھر اس کے بعد جب آپ آ گئے گھر میں تو آپ نے جب آئے تو اس نے کہا کہ سب کچھ تو میں نے رکھ دیا ہے آپ کے لیے، اگر مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیجئے گا، میں وہ بھی دے دوں گا. اب اللہ دیکھیے کہ اللہ آپ کو مہمان کے طور پر اس دنیا میں لاتا ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ آپ تو والدہ کے پیٹ سے آئے تھے نا، اندھیرے سے دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دودھ کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امی کے دل میں محبت ڈال دی، آپ کے ابو کے آنکھوں میں آپ کی محبت ڈال دی، انہوں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا. کوئی امی ابو سے زیادہ پیار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امی کے دل میں محبت ڈالی، آپ کی امی کے پاس دودھ بھیجا کہ اس کو پلاؤ، آپ کے لیے محبتیں پروان چڑھائیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم یہاں آ گئے ہو، سب کچھ تو تمہیں دے دیا ہے، اب تم میں جس چیز کی ضرورت ہوگی تم مجھ سے کہو گے. کس طرح سے کہو گے؟ کیا کرو گے؟ دعا کریں گے، ہم پکاریں گے. تم جب مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعانا، قرآن میں وعدہ ہے اس خدا کا جو سچ بولتا ہے. وہ سچا خدا کہتا ہے جب تم پکارو گے میں تمہیں فوراً جواب دوں گا. جواب وہ ایسے تو نہیں دے سکتا کہ میں نہیں کچھ کر سکتا. آپ کہیں کہ مجھے یہ چاہیے، آپ کو وہ کہے نہیں میں تو یہ نہیں دے سکتا. وہ سب کچھ دے سکتا ہے. وہ قادر علی کل شے ہے. تو ہم کس طرح سے خدا کو پہچانیں گے؟ دنیا کو دیکھ کر، چیزوں کے اندر وہ حسن دیکھ کر کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اسی طرح اس نے مجھے بھی پیدا کیا، میں کیوں آیا ہوں اور میں نے کس طرف جانا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. ماشاءاللہ بہت مدلل اور بچوں کے لیول پہ آپ نے آ کے جواب دیا ہے. اب پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی اور توحید کے حوالے سے پوچھنا چاہے گا؟ انہوں نے ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا کریم، کتنا رحیم ہے اور ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اب آپ میں سے کوئی بچہ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہے گا؟ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا ہمارا بہت اچھا اور ایک ساتھی ہے ہمیشہ کے ساتھ، اور ہم اگر کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا نہیں چھوڑے گا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو ہم پھر بھی پریشانیوں اور انڈر پریشر کا شکار رہتے ہیں؟ اپنے اسٹڈیز کے حوالے سے ہی، پڑھائی کے حوالے سے ہی اتنی پریشانیوں میں کیوں رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا دوست موجود ہے. اصل میں بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا عقیدہ تو سمجھا دیا گیا مگر ہم نے اسے مانا اور اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں نا بچوں؟ ہم نے اللہ کو اپنی زندگیوں میں شامل ہی نہیں کیا، ہم نے اس سے بات ہی نہیں کی. قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر تو دلوں میں طمانینت، اطمینان بھر دیتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے. اب ڈپریشن جو ہے، پریشانی، یہ کیوں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ خوف کی وجہ سے. ڈر، پریشانی بڑھتی جاتی ہے جب خوف بڑھتا ہے. 3 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں انسانوں کو. ایک تو ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کھانا ملے گا، کل ہم مستقبل میں ہم کیا بنیں گے، کیا کوئی ہمارا راستہ تو نہیں روک دے گا. دوسرا موت کا ڈر ہوتا ہے کہ ایسی کہیں موت تو نہیں آ جائے گی ہمیں، ہم مر جائیں گے، ہم عنقریب ختم ہونے والے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. ایک یہ ڈر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غربت کا ڈر کہ اگر ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے. تو بچوں 3 قسم کے خوف ہیں جو اس وقت دنیا کو لاحق ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈپریشن میں ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنی خودکشی کے بارے میں ہمیں خبریں ملتی ہیں. کیوں خودکشی ہو رہی ہے؟ کوئی مستقبل کے بارے میں پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا میرے ساتھ، کوئی موت کا خوف کسی کو ڈرا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں، میری زندگی کا کیا فائدہ ہے. وہ اس کے پاس یہ سوالوں کے جواب نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں اور مجھے کدھر جانا ہے، کون میرا دوست ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، اس لیے یہ تینوں خوف انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک خوبصورت سا واقعہ سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں بات آ جائے. محمود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، آپ کو پتہ ہے نا، محمود غزنوی. ہاں، محمود غزنوی. اب اس کو محبت تھی اپنے ایک غلام کے ساتھ جس کو ایاز کہتے تھے.
وہ عشق کرتا تھا، بہت اس کو پیار تھا اپنے غلام سے، بے پناہ محبت کرتا تھا. اور جو دوسرے درباری تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ کیوں اتنا محبت کرتا ہے محمود، حالانکہ جو ایاز ہے وہ تو اس کا تو رنگ بھی اچھا نہیں ہے، ساملے رنگ کا ایک افریقی غلام تھا، تو اتنی محبت کیوں کرتا ہے. حسد کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ حسد کرنا شیطان کی علامت ہے. اگر آپ حسد کرتے ہیں نا بچوں تو یہ شیطانی صفت ہے، کیونکہ شیطان حسد کرتا ہے حضرت آدم سے کہ انہوں نے مجھے جنت سے نکلوایا تھا، اس لیے میں آدم کے کسی بچے کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. تو حسد کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے درباری. تو ایک دفعہ شکار پر گیا محمود، وہاں پر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا بہت سارا خزانہ ساتھ لے کر گیا اور اس نے جنگل میں سارا خزانہ پھینک دیا اور کہا کہ جس کو جو ملتا ہے نا وہ اٹھا لے. اب لوگ جتنے درباری تھے بھاگ کھڑے ہوئے، کسی کو اشرفی ملی، کسی کو سونے کا کوئی اور چیز مل گئی، اٹھاتے رہے پریشان تھکے ہوئے اکٹھے ہوئے. تو دیکھا کہ جو ایاز تھا نا اس کا غلام وہ کہیں نہیں گیا، وہ محمود کے ساتھ چپ کر کے کھڑا ہو کے مسکرا رہا تھا. اب سب نے محمود سے پوچھا کہ ایاز کیوں نہیں آیا. تو محمود نے کہا کہ تم خود ایاز سے پوچھ لو کہ یہ کیوں نہیں تمہاری طرح خزانے ڈھونڈنے تمہاری طرح دوڑا. تو جب اس نے پوچھا لوگوں نے ایاز سے، درباریوں نے، کہ تم کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ، اس نے کہا کہ بادشاہ جس کا اپنا ہو اس کو یہ سارے جواہرات ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جب چاہے گا بادشاہ اس کو دے دے گا، جب چاہے گا، میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا، کیونکہ بادشاہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جو چاہوں گا وہ مجھے فوراً دے دے گا. اسی طرح بچوں، جب بندہ اپنے خدا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے تو پھر جو وہ چیز مانگتا ہے خدا اس کو دیتا ہے. پھر اس کو کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی نہیں رہتی کہ یہ چیز مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ ایک خوشی اور اس میں کیفیت میں ہوتا ہے کہ مجھے سب چیزیں مل جانی ہیں. اس میں وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. اور جب دوست سے آپ پیار کرتے ہیں تو وہ جب آپ کے ساتھ کچھ سختی بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوست ہے میرا. ایسے ہی ہے نا، کوئی بات نہیں بھائی، دوست ہے میرا، کوئی بات نہیں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دوستی میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے کچھ مشکلیں بھی آپ پر آتی ہیں جس سے خدا آپ کو سنوارتا ہے. جس طرح ماں آپ کو کئی دفعہ کڑوی دوائی پلاتی ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اسی طرح جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو خدا آپ کو صحیح کرنے کے لیے کچھ مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. کشتی میں آپ جا رہے ہیں اور ایک دم سے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ خدا کو یاد کریں گے نا، یا اللہ مجھے بچا لے. تو اللہ نے اس کشتی کو اس لیے اس طرح پریشان کیا کہ آپ فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. مگر شیطان ہمیں فوراً وہیں سے نکال کر دوبارہ وہیں لے آتا ہے کہ ہم پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں غفلت میں نہیں ڈلنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو اچھا دوست نہ بنائیں تاکہ ہم اللہ سے دور رہیں. اور ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اس قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے. خود بخود 5 مرتبہ ہم اللہ سے پیاری پیاری باتیں کر لیتے ہیں. خدا ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، اب آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ خدا کے موجود ہونے کے باوجود ہم کیوں پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ وہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب رہیں، کیونکہ وہ جو خالق ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کی کیا ضروریات ہیں. جیسے اگر آپ کوئی اسمارٹ فون خریدتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ خریدتے ہیں تو یو آر پرووائڈیڈ ود اے یوزر مینول. کیوں آپ کو دیا جاتا ہے؟ وہ یوزر مینول کس نے بنایا ہوتا ہے؟ جس نے اس فون کو بنایا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ ہمیں اپنے سے قریب رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے سے جڑے رکھنے کے لیے ہمارے مختلف امتحانات لیتا ہے، ہمیں مختلف ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ڈالتا ہے تاکہ ہم الٹیمیٹلی اسی کے قریب جائیں. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں؟ تو آئندہ آپ جس بھی مشکل میں آئیں، جس بھی پریشانی میں آئیں، آپ نے ہمیشہ خدا کو یاد کرنا ہے. صحیح ہے کہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے بالکل راضی رہنا ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی رہے تھے. اور ان کا جملہ آپ کو یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا کربلا میں، رزم بے قضائہی و تسلیم. پھر دوبارہ کہیں رزم بے قضائہی و تسلیما لامرے، کہ یا اللہ تو جو چاہتا ہے میں اس پر راضی ہوں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب بڑی بڑی قربانی دے رہے تھے امام حسین تو ان کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں جتنی بڑی قربانی دوں گا خدا اتنا مجھ سے خوش ہوگا. تو آپ جب مشکل میں خوش ہوتے ہیں، جب آپ اسی طرح بی بی زینب جب کربلا کے دربار میں، شام کے دربار میں گئی تو کتنی مشکل میں تھیں. ہم جیسے ہوتے تو ہم رو رہے ہوتے نا کہ حسین چلے گئے، اکبر چلے گئے، مگر بی بی نے کیا جملہ کہا یزید سے؟ ما رأیت الا جمیلا. ہم نے اللہ سے سوائے اچھائی کی اور کچھ نہیں دیکھا. جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اچھا دیا. تو آپ کو بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی آئے آپ نے خوش رہنا ہے، کہنا ہے اللہ
تو نے اگر جو کچھ کیا ہم اس پر راضی ہیں. بالکل ماشاءاللہ بہت بہتر. اور قرآن اور اہل بیت خدا نے ہمیں ایسی دو گراں بہا چیزیں دے دی ہیں جن کا دامن ہمارے وقت تھامے رہے تو ہماری ہر پریشانی کا حل مل جاتا ہے. اہل بیت کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب کیوں نہ اپنی محفل کو مزید پر نور بنائیں اور ایک منقبت سنیں. الحفیظ العلماء الحفیظ العلماء الحفیظ العلماء الحفیظ العلماء حسین غرض میں گئے حسین غرض میں گئے میدان میں حسین ابن علی غرض میں گئے فاطمہ غرض میں گئے حق کے ولی غرض میں گئے 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غرض میں گئے ایسا لگتا ہے سوالات نبی غیظ میں گئے اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ دے گا حسین آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والوں بھاگو 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 یہ شبیر آنے والے حسین غیظ میں گئے سامنے آمد توحید کے بولے کیا گئے شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا گئے ہوگا اس شان سے غم لا صدے غالب کا کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا یا حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے آستینوں کو لٹتے ہیں حسین ابن علی مرتجس سے یہ شمشیر علی کی بولی ساتھ دینا ہے تجھے میرا رغبار نبی آخری جنگ ہے یہ قبل ظہور مہدی آج گر منکر مولا کو جکڑنا ہوگا نو اماموں کی طرف سے مجھے لڑنا ہوگا حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے حسین غیظ میں گئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یزدان آپ نے بہت عمدہ منقبت پڑھی اور آج یقیناً میر حسن صاحب بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ کسی بچے نے ان کی پڑھی ہوئی منقبت کو کس خوبصورتی سے ادا کیا ہے. تو اب پیارے پیارے بچوں بات ہوئی حسین ابن علی کی اور آج توحید کی بات ہے یعنی حسین ابن علی کے خدا کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے حسین نے یہ فرمایا تھا کہ اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے ہماری پریشانی اور ڈپریشنز کے حوالے سے اور خواہر نے ہمیں کتنا اس کا بہترین جواب دیا. اب ہمارے پیارے پیارے بچوں میں سے کوئی سوال کرے گا خواہر سے توحید کے حوالے سے. لوگ ہمیں اللہ سے اتنا ڈراتے کیوں ہیں کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ مہدی. مہدی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہمیں ہمیشہ سے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے نا کہ ڈرنا چاہیے خدا سے. یہ ڈرنا کون سا ڈرنا ہے؟ آپ آج اپنے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ کون سا ڈرنا ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. آپ اپنی امی سے پیار کرتے ہیں نا تو آپ اپنی امی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے جو ڈرنا ہوتا ہے وہ کیسا ڈرنا ہوتا ہے؟ آپ امی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری امی ناراض نہ ہو جائیں. اس سے ڈرتے ہیں نا آپ کہ اگر امی تھوڑا سا منہ پھیر لیں آپ سے کوئی گستاخی ہو جائے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟
آپ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری امی ہم سے ناراض ہو گئی ہیں. یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے, صبح و شام ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, آنکھیں دی ہوئی ہیں, سب کچھ دیا ہے. اور اگر ہم سے گستاخی ہو گئی, کوئی برا کام ہو گیا جو اس کو پسند نہیں ہے, تو وہ کہیں ہم سے منہ نہ پھیر لے. یہ ڈرنا ہے خدا سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو, ہم سے راضی رہے. مومن کی زندگی کا سب سے بڑی منزل کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی رہے. یہ ہماری زندگی ہے کہ ہم اللہ پر راضی ہوں اور اللہ ہم پر راضی ہو. اب جیسے ڈرایا جاتا ہے تو بچے بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کو ڈرانے والی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے جو اپنا پہلا تعارف کروایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بھائی میں بہت مہربان ہوں, میں بہت رحم کرنے والا ہوں, میں گنہگاروں کو کے اوپر اپنی چھت بنا دیتا ہوں, ان کو معاف کر دیتا ہوں, میں پریشان حالوں کی پریشانیوں کو سنتا ہوں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت میں ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, وہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے. جس طرح حضرت یوسف تھے, انہوں نے پتہ کیا کیا, ایک شخص تھا بیچارہ, اس کو ایک سفر میں لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ پیاس بہت تھی صحرا میں, تو لوگ اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے. انہوں نے اس بیچارے کو پھینک دیا. حضرت یوسف نے اس کو اٹھایا, اپنے کندھے پہ اٹھایا, مشکل سے اس کو لے کر جا رہے تھے. تو اس شخص نے کہا کندھے پر ہی, اس نے کہا کہ یوسف میں تیرے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں. تو حضرت یوسف نے کہا میں نے تو تمہیں ابھی اپنے خدا کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ جس کا بندہ اتنا اچھا ہو, لوگوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہو, اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا. اس لیے میں تیرے خدا پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے, وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ کی پوری زندگی میں آپ کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. سب کچھ آپ کو مل رہا ہے نا, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے والدین تو اللہ سے لے کر آپ کو دے رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب اسی طرح ایک اور پیارا سا واقعہ ہے, کیونکہ آپ سٹوریز سے بہت سمجھتے ہیں, تو ہم ایک اور پیارے سے واقعے کی طرف جائیں گے کہ حضرت نوح, ہم کہتے ہیں کہ حضور کیا ہے, پورے انبیاء کے سردار ہیں. کیوں سردار ہیں؟ کہ اللہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں اللہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ محبت کرنے کے لائق ہیں. اب میں آپ کو ایک دو کمپیریزن بتاؤں گی. حضرت نوح تھے نا, تو مٹی کے برتن بناتے تھے. آپ نے کبھی مٹی کے برتن بنتے ہوئے دیکھے؟ کمہار بناتا ہے نا مٹی کے برتن, تو وہ حضرت نوح بھی مٹی کے برتن بناتے تھے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت جبرائیل کو انسان کی صورت میں بھیجا, اور وہ جب حضرت جبرائیل انسان کی صورت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے یہ سارے برتن خریدنے ہیں. تو حضرت نوح نے کہا خرید لیجئے. خرید کر حضرت جبرائیل تھوڑی دور گئے اور انہوں نے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا. تو فوراً حضرت نوح چیخے, ہائے میرے سامنے مت توڑیے اس کو, بے شک اب یہ برتن آپ کے ہو چکے ہیں, مگر میں نے بڑی مشکل سے ان کو خود بنایا تھا, میرے سامنے نہ توڑے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نوح, تو نے کہا تھا کہ میری امت جو تھی اس پر غضبناک ہو کر کہا تھا کہ اس کو ڈوبا دو خدا, اس کو غرق کر دو, تو میں نے غرق کر دیا. مجھے بھی اپنی اب مخلوق سے اتنا ہی پیار تھا جتنا تمہیں اپنے ان ٹوٹے ہوئے برتنوں سے ہے. مجھے بھی اپنے, اس لیے اے نوح میرے بندوں کا حساب میرے پاس ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا. میں غرق کرنا نہیں چاہتا تھا ان کو, تمہارے کہنے پر غرق کیا. اب یہ ایک طرف ہے. رسول کو میں دکھاتی ہوں آپ کو, ہمارے جو رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھ دے ان کی ذات پر. وہ اللہ کا پیغام لے کر جب طائف میں گئے, شہر طائف میں, تو لوگوں نے ان پر پتھر برسائے, ان کے ماتھے سے لہو نکلنے لگا. حضرت نوح کو تو لوگ صرف برا بھلا کہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب آیا کہ ان کے تو محبوب تھے نا رسول. تو اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر تم حکم دو تو میں ان پہاڑوں کو ان کے لوگوں کے اوپر الٹ دوں اور یہ ختم ہو جائیں, نیست و نابود ہو جائیں. اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نیست و نابود کروں گا, لیکن رسول کیا کہتے ہیں, نہیں اللہ تو ان کو ہدایت عطا کر دے. یہ رحمت ہے خدا کی, اور اس رحمت کا دوسرا چہرہ ہمارے حضور ہیں. تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے ہم سے, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں, وہ ہمیں معاف کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ایسا ڈرنا چاہیے کہ وہ اتنا اچھا ہے تو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. بالکل, بہت بہت عمدہ. اور بے شک کہ ہمیں خدا یہی کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس بلانے کے بہانے ہمیں دیتا ہے. تو یہ ڈرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ ہمارے اندر خوف اس لیے ہے, جیسے ہمارے والدین ہمیں کسی چیز سے ڈراتے ہیں, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اسی لیے خدا ہمیں مختلف چیزوں سے, عذاب سے اور مختلف چیزوں سے ہمیں اس لیے ڈرایا ہے تاکہ ہم اس کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. صحیح ہے پیارے پیارے بچوں, ٹھیک ہے.
اب آپ میں سے اور کوئی کچھ پوچھنا چاہے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو کس طرح پہچانیں، اس کی معرفت کس طرح حاصل کریں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بیسک سوال ہے. سب سے پہلے تو خدا کو پہچاننا اور پھر اس پر ایمان لانا اور اس کو ماننا. پہچاننا اور بات ہوتی ہے اور اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور بات ہوتی ہے. مباہلہ کے موقع پر جو عیسائی تھے انہوں نے مانا تھا، اہل بیت کی سچائی کو مانا تھا، مگر ایمان نہیں لائے تھے. کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایمان اس لیے نہیں لائے کہ یہ اس خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، یہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے وہ حق کو نہیں اختیار نہیں کر رہے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. 2 راستے ہیں جن کے ذریعے ہم خدا کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس سے محبت بھی کر سکتے ہیں. ایک تو ہے ہمارے اندر کا راستہ، ہمارے دل کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر اچھائی اور برائی سب بتا دی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے. آپ جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے نا یہ غلط ہے. آپ جب کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ جب کسی پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہوئی ہے نا چیز جو آپ کو کوشن دیتی ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. اس کو وہ ملک کریم ہے، ایک فرشتہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، اچھی چیز اللہ کو کیا پسند آ رہا ہے اور کیا ناپسند ہے. دل کی آنکھ جب کیسے کھلتی ہے؟ آپ دل سے اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دیکھ کر چیزوں کو اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کے نفس کی آنکھ کھلتی ہے. آپ کے اندر سے، جس طرح حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے خدا کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے اللہ کو؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. دل کی آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ اپنے اندر، وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جب آپ فکر کرتے ہیں، جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، تب آپ اللہ کے کو سمجھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے نا مومن کا منصب، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو ذکر خدا کے ساتھ اللہ کا گھر بنا لیں. کیونکہ قرآن میں ہے کہ القلب حرم اللہ، کہ دل اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کیسا ہے؟ خانہ کعبہ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس کا کیا فارمیٹ اللہ نے دکھایا، بنا کے دکھا دیا نا خدا نے گھر. اس گھر میں جو بت تھے ان کو علی سے توڑوا دیا، مولا علی سے، اور حضرت علی کو اس گھر میں پیدا کیا. تو اپنے دل میں علی کی ولایت کو ڈالیں گے اور دنیا کے جتنے بت ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیں گے، تو پھر ہمارے دلوں میں خدا آ جائے گا. اور خدا تو ہمارے ساتھ ویسے بھی ہے، تو ہم انہیں محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اس کی محبت کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ دوسرا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا اور اس سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ذریعے اللہ تک پہنچیں. اب دیکھیں نا کتنی نظام منظم طریقے سے دنیا چل رہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صبح اور شام پورے ٹائم پر آتے جاتے ہیں؟ اگر دن پہلے آ جائے اور رات بعد میں آئے تو کتنی عجیب پریشانی ہو جائے. بارش آنا بند ہو جائے تو ہمارا کھانا ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ بارش کے ساتھ کیا بارش برستی ہے، مٹی پر برستی ہے، کونپلیں اگتی ہیں، پھر اس میں فصل اگتی ہے، پھر اس سے ہماری خوراک بنتی ہے. پورا ایک نظام جو خدا چلا رہا ہے، ہم اس نظام پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. یہ آپ کی جو پیاری پیاری آنکھیں ہیں سب بچوں کی، آپ کو پتہ ہے جب آپ کو فوٹو دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے تصویر کھینچی ہے؟ اس میں کلرز ہوتے ہیں، تصویر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کس نے تصویر کھینچی ہے؟ تو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں نے تمہاری تصویر کھینچی ہے. اور آنکھ جو ہے ایسا کیمرہ ہے جو صبح و شام تصویریں کھینچ رہا ہے، نہ اس میں ریل ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی ڈیٹا فکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود تصویریں مسلسل کھینچ رہی ہیں. تو آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کیمرہ کس نے بنایا ہے؟ اتنا حسین کیمرہ جت میں اتنے رنگ ہیں، وہ کس نے بنائے ہیں؟ رات کو چمگادڑوں کے بارے میں مولا علی کی اگر آپ توحید اللہ کے بارے میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے. اب آپ سائنس پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ چمگادڑ کے کان راڈارز ہوتے ہیں، راڈار سسٹم ہے پورا. اس کے لیے نہ کوئی، اب ہمارے راڈارز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینریاں لگی ہوتی ہیں، اس کی نہ کوئی بڑی مشینری ہے نہ کچھ ہے. اور وہ اس راڈار سے رات کو اڑتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنے اس سے دیکھتا ہے، کہیں ٹکراتا نہیں ہے. چمگادڑ بیٹے
اور چونٹی کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک مکمل جاندار میں موجود ہوتا ہے. اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ گھر بناتی ہے, وہ اپنے لیے چیزیں ذخیرہ کرتی ہے. ایک بڑا چونٹا اس طرح سے چلتا ہے کہ لائن بنا کر چونٹیاں اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہیں. وہ چونٹا اپنے اندر سے ایک ایسا لعاب, ایسی تھوک نکالتا ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے, اور اس خوشبو کو سونگھ کے ساری چونٹیاں اپنے اصل گھروں کو لوٹتی ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ اتنا باعظمت ہے. اسی لیے قرآن میں خدا بار بار کہتے ہیں کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے, افلا یتدبرون, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. بیٹے اگر آپ کی زندگی میں کوئی گلاب نہ کھلتا اور ایک دن ایک مٹی, بے رنگ مٹی سے ایک پودا نکلتا اور اس پر سرخ رنگ کا گلاب نکلتا, تو آپ کہتے معجزہ ہو گیا, یہ گلاب کیسے کھلا؟ مٹی میں تو کوئی رنگ نہیں تھا, پانی کا بھی کوئی رنگ نہیں تھا. اسی طرح اگر کوئی بچہ ایک دفعہ پتہ چلتا دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, تو آپ کہتے اللہ یہ کیسے ہوا, ایک انسان کیسے پیدا ہو گیا. اب چونکہ یہ روز ہو رہا ہے تو آپ سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کس طرح خوبصورت خوشبوؤں والے پھول نکال رہا ہے ہمارے لیے. یہ جو ہمارے اندر دماغ ہے یہ کیا چیز ہے, ہمارے جسم میں جو ایک خلیہ ہے اس کے اندر کتنا ڈیٹا فیڈ ہے. اب سائنسدان بتا رہے ہیں کہ آپ کے ایک خلیے کی جو ڈیٹا فیڈ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اگر 1 انچ کا کاغذ چاند تک پہنچ جائے نا تو وہ ڈیٹا مکمل ہوگا. تب ایک خلیے میں اتنا اللہ کا نظم اور اتنی بڑی چیزیں, اگر آپ ان پر غور کریں. یہ جو سائنس کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی رٹ لو تاکہ آپ کے نمبر جو ہے 90% سے ابو آ جائیں. حالانکہ ہم نے اس سائنس کو پڑھ کر وہاں سے اللہ کو تلاش کرنا ہے. جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ پانی کے ایک قطرے میں اتنے ایٹم ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں انسان نہیں ہے, اس سے زیادہ ایٹمز ایک پانی کے قطرے میں موجود ہے, تو پھر ہم سوچیں گے کہ وہ خدا کتنا بڑا ہے جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم اپنے خدا کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں. اب جو ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں امریکہ کے, تو وہ لکھتے ہیں ماہر نباتات ہے. پتہ ہے کون ہوتا ہے ماہر نباتات؟ ہاں بتائیں گی آپ کو باسما, آپ ذرا اردو میں بھی ان کو بتا دیجیے نا. بچہ جو پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, پلانٹس وہ کہتے ہیں باٹنسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر حشرات الارض نہ ہوتے, یہ جو زمین پہ ریگنے والے کیڑے, تتلیاں, پتنگے نہ ہوتے, تو ہماری ٹوکریاں پھلوں اور پھولوں سے خالی رہ جاتی. تو یہ کیوں ہوتا؟ اب آپ اس میں سائنس جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پودے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, مگر ان کے بیج, نر اور مادہ کے بیج کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں. اس میں جب پتنگے اور حشرات الارض اور تتلیاں اڑ کر پہلے ایک درخت پر, ایک پھول پر بیٹھتی ہیں, اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے, پھول نے رکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ میرے پاس آئے یہ تتلی, وہ مٹھاس کھاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے ٹانگوں پر وہ لگا کے ذرات جو نر کے ہوتے ہیں وہ جا کر مادہ پھول میں ڈالتی ہے. وہ جب وہاں میٹھا چکھنے جاتی ہیں تو وہ جو مادہ کے وہ ہوتے ہیں خلیے, وہ بیج, وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور اس سے پھول اور پودے اور درختوں کے اوپر بڑے بڑے پھل اگتے ہیں. تو شیرینی کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے تاکہ پتنگے دوڑ دوڑ کر آئیں, جہاں آپ کو مزہ آ رہا ہو, میٹھا مل رہا ہو تو آپ آئیں, تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر پھر نئے نئے پھل, نئے نئے پھول اگے. تو اس طرح سے ہم جب سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں. جو سائنس پڑھ رہے ہیں بچے, حاضرین بچوں کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ جو بچے بھی اس وقت میٹرک میں ہیں یا FSC کر رہے ہیں, سائنس کے مضامین میں بیٹے اپنے خدا کو تلاش کریں. نہ یہ کہ آپ نے نمبر لینے ہیں, بلکہ اس کو اس لیے پڑھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کتنے معجزے دنیا میں رکھے ہوئے ہیں جہاں تک ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں. سبحان اللہ, بہت بہترین جواب کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو صرف ورلڈلی مقاصد کے لیے نہ یوز کریں, اپنی ایجوکیشن کو ایٹرنیٹی کی طرف لے کے جائیں, ماورائے دنیا, اس دنیا سے آگے جو خدا نے ہمیں جس لیے بھیجا ہے. ہماری پوری زندگی کا قانون میرے پیارے بچوں اس ایک آیت میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم وہیں سے آئے ہیں اور ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے. خدا کی طرف سے آئے ہیں, خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمارے پیارے پیارے بچوں, آپ لوگ اب کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں, اس کی صفات دیکھتے ہیں اور اسی سے اس کو پہچانتے ہیں, اسی طرح ہمیں خدا کی جو صفات ہیں, اس کی خوبیاں, اس سے آگاہ کریں. بہت اچھا اور علمی سوال کیا ہے بچوں. جب آپ کسی اپنے معلم کے پاس جاتے ہیں جو دینی تعلیم آپ کو اللہ کی باتیں پڑھا رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو یاد کروا دیتا ہے کہ اللہ عالم ہے, اللہ حی ہے, اللہ قادر ہے, اللہ ارادہ رکھنے والا ہے, بس یہ پڑھا دیتے ہیں. آج ہم پتہ چلے گا کہ کیا صفات ہے خدا کی. کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا میں موجود نہیں ہیں اس لیے کہ وہ نقص ہیں.
وہ کوئی کمزوری ہے، وہ کوئی نقص ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی کمزوری ہے، اس لیے وہ خدا میں نہیں ہے۔ کچھ صفات وہ ہے جو خدا میں موجود ہیں کیونکہ وہ صفات اچھی ہیں۔ اللہ عالم ہے، عالم ہے یعنی علم رکھتا ہے، وہ سارا علم رکھتا ہے کیونکہ وہ خود علم کو تخلیق کرنے والا ہے نا، اسی نے تو علم کو بنایا، کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، سب کچھ بنانے والا ہے، اس لیے وہ عالم ہے۔ دوسرا اب قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگتے ہیں، یا آج کل ہمارے ہاں خدا اور بنا رہے ہیں، نصیریوں نے حضرت علی کو خدا کا، وہ بیچارے انسانوں میں خدا کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ خدا تو ہماری آنکھوں کے حصار میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ ہماری آنکھوں میں آ جائے تو وہ خدا کہاں رہا۔ اور یہاں میں بتاؤں کہ حضرت علی نے خدا کے لیے کیا کہا ہے، کہ میری اس بڑائی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کو علی بھی اپنا خدا مانتا ہے۔ جو لوگ بیچارے اللہ کی ان صفات پر یقین نہیں رکھتے، وہ حضرت علی میں صفات دیکھ کر کہ حضرت علی آئے اور اپنی انگلی سے در خیبر کو اکھاڑ دیا، تو کہا یہ تو خدا ہے بھائی، اتنا بڑا تو ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا، 70 من وزنی تو نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میرا ہو جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، یعنی جتنا میں قادر ہوں قدرتیں تمہیں دے دوں گا، تم انگلی سے چاہو گے تو در خیبر اکھاڑ لو گے، ایک وقت میں 40 جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، جو کہو گے، تمہاری تلوار سیف ذوالفقار ہوگی تو اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پائے گا، میں اپنی طاقتیں تمہیں عطا کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ میرے ہو جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے محبت کرو، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ قادر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم کیوں نہ اس خدا سے مانگے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے؟ ہم کیوں بندوں سے مانگتے ہیں؟ ہم کیوں لالچ کے بارے ہوئے لوگوں پر امیدیں رکھتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی صفت کوئی اور بتائے گا آپ بچوں میں سے؟ حی ہے، زندہ ہے، وہ کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ خود موت اور زندگی بنانے والا ہے۔ اس کے علاوہ قیوم، وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد صادق ہے، وہ سچا ہے، وہ جو کچھ کہے گا وہ سچ ہوگا کیونکہ اس نے خود سب کچھ بنا رکھا ہے۔ ہم سے جھوٹ ہو سکتا ہے مگر اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سچا ہے، اس کے وعدہ سچا ہے، اس نے جو کچھ ہمیں دینا ہے وہ سچ ہے، جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ سب سچ ہے۔ اب جو سلبیہ وہ صفات ہیں جو خدا میں نہیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ مرکب نہیں ہیں، یعنی مرکب سے مراد ایسے نظر نہیں آ سکتا کہ یہ جی خدا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے تو اسے نہیں بنایا۔ حضرت بہلول تھے نا، تو پانی اس سے دریا سے کوزے میں ڈال کر پھینک رہے تھے، تو کسی نے کہا بھائی بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ کوزے سے پانی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کوزے میں دریا بھر لوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا کوزے میں آ جائے؟ تو کہا کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اس کوزے جتنے دماغ میں اتنا بڑا خدا کیسے آئے گا؟ تو یہ سلبی وہ ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کوئی ایک سمت نہیں رکھتا، یعنی آپ کہیں کہ خدا ادھر ہے، اگر کوئی آپ کی آنکھوں میں نظر آتا خدا تو آپ کہتے خدا ادھر ہے، تو دوسری طرف خدا نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ پہ ہے مگر وہ کسی خاص سمت میں نہیں ہے کہ ادھر ہے خدا یا ادھر ہے خدا یا ادھر ہے خدا۔ تو یہ چیزیں، یہ صفات خدا ہیں جن سے ہم اپنے خدا کو جان سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز میں غور آپ نے اس پروگرام کے تمام سوالوں کا شریک نہیں ہے اس کا کوئی، بالکل، وحدہ لا شریک لہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم اس دنیا میں غور نہیں کرتے، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس دنیا کا نظام درم برم ہو کر رہ جاتا۔ اسی لیے وہ خدا ایک ہے، ایک ہی ہونا اس کی شان ہے، اور جہاں سے اگر کسی شریک کا تعلق آ جائے تو وہاں سے محدودیت آ جاتی ہے، اور خدا محدود ہونے سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ بہت بہت شکریہ غور، آپ نے اتنے مدلل جوابات دیے اور ہمارے بچوں کو بہت حد تک توحید جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین بچوں کو، حاضرین بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ بہت اچھی بات ہے، میں بچوں میں بیٹھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کیونکہ بچے سچے ہوتے ہیں، من کے سچے اور من کے اچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو بہت جلدی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو بچہ بچپن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی چیزوں میں خدا کو دیکھ کر اس کی حمد کرتا ہے، تو وہ بہت جلدی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم جیسے بیچارے بڑی دیر بعد وہاں پہنچتے ہیں جہاں آپ فوراً پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے دل صاف اور پاک ہیں۔ تو ان کو آپ اسی طرح سے پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ اور پاکیزہ سے پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بچوں کو اللہ کے نزدیک پہنچنا زیادہ آسان ہے۔ آپ اپنی نماز کو جب اول وقت کریں، ایک بہت بڑے مجتہد تھے، بہت معرفت والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ ساری معرفت حاصل کی، ہمیں بھی کوئی راستہ بتائیں کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا تھا اول وقت نماز،
اب پوچھا گیا کہ اول وقت نماز کا کیا فلسفہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم پکاریں کسی کو تو کوئی تڑپ کر آئے کہ جی، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنا وفادار دوست مان لیتے ہیں کہ جب ہم نے بلایا ہمارا دوست فوراً آ گیا۔ اسی طرح جب اللہ اکبر کی اذان آتی ہے، خدا آپ کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ مجھ سے ملنے۔ اور اللہ کتنا اچھا ہے، کوئی بڑا دوست ہو، کوئی بڑا وزیر اعظم ہو، اس کو ساتھ آپ کی دوستی ہو، آپ جائیں تو وہ کتنی مشکل سے آپ کو ٹائم دیتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ملوں گا، اور میرے گھر آ جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر میرے گھر نہیں آ سکتے تو مجھے بتا دو، مجھے اپنے گھر بلا لو، گھر میں نماز پڑھ لو تو میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ جب جب پکارتا ہے، جب اول وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم فوراً اللہ کی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، ہم فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو خدا کہتا ہے یہ میرا سب سے وفادار ترین دوست ہے جو فوراً آ جاتا ہے۔ اس لیے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اول وقت میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، امام زمانہ جب پکاریں گے تو ہمیں یہ پتہ ملتا ہے نا کہ فوراً جو لوگ اللہ مولا کے خاص ناصر ہوں گے نا بیٹے، وہ فوراً پہنچ جائیں گے، اسی وقت جواب پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اول وقت میں خدا کو لبیک کہتے رہے، خدا انہیں اتنی طاقت دے دے گا کہ جب امام آئیں گے تو وہ اسی طرح امام کے پاس بھی پہلے وقت میں پہنچ جائیں گے۔ بالکل، بہت اچھا جی۔ اور ناظرین، جس کی بات پہ ہم سب سے پہلے جاتے ہیں وہ یقیناً ہماری زندگی میں اس کی کوئی پرائیورٹی ہوتی ہے، تو اس طرح ہماری زندگی میں ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی خدا اور ہمارے وقت کے امام کو ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، توحید کے حوالے سے اسپیشلی، اور انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرامز کنٹینیو رہیں گے۔ اب توحید سے ہم برج عدل میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں۔ وہ اول سے بھی اول ہے، آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے۔ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ بھی ہے اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے۔ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا خالق، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہمارے پیارے پیارے بچوں نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور توحید کے حوالے سے بہت سی معلومات سمیٹ کر انشاءاللہ ہمارے حاضرین بچے بھی اور ہمارے پیارے پیارے ناظرین دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت سی معلومات سمیٹ کر اس پروگرام سے انشاءاللہ جائیں گے۔ باسمہ بطول کو اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے پروگرامز کو دیکھتے رہیں گے۔ اپنے پروگرام کا اختتام منقبت پہ کریں گے۔ عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے۔ عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ عالم تھا تیرا سال میں سا جلال کا، سفین میں بدل دیا نقشہ جدال کا۔ اب تو شباب آیا ہے میرے کمال کا، عباس آج ہو گیا 32 سال کا، عباس آج ہو گیا 32 سال کا۔ سن لو قضا کے گھاٹ اتاروں گا میں تمہیں، گھیرا جب میں نے گھیر کے ماروں گا میں تمہیں۔ ایک مل کے نعرہ ہے